हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। मत्ती रसूल की इंजील 8वां बाब मत्ती रसूल की इंजील 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में मत्ती रसूल की इंजील 8वां बाब 5वीं आयत में यूं लिखा है, और जब वो कफरनाउम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावंद, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत है, और जब एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि वो तेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जब जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा, उसे उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई, और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को जुबानी से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना था, हमारी बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिए। आइए अपने सर को खुदा के हुजूर झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो। खुदावंद की हुजूरी यहाँ पर है और वो हमारे दरमियान है, और जब वो हमारे दरमियान है तो हमसे कलाम करता है। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूं कि तू खुदाई कादर है और सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और जो तुझ पर ईमान रखते हैं तो उनके ईमान के ऐन मुताबिक उनके लिए अजायब को सबूत में लाता है। और खुदा, मैं अपने आप को तेरे हुजूर लाया हूं ताकि खुदा जो कुछ बोलूं वो मेरे अल्फाज ना हो, बल्कि तेरे पाक रूह के वसीला से तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचे। आई जिंदा खुदा, हाज़रीन में से एक एक को छू
اور برکت دے، فہم عطا کر تاکہ محض سننے والے ہی نہ بنے بلکہ سنیں اور عمل کریں۔ اے باپ میری دعا کو سن قبول کر، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے شفا، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے شفا۔ عزیزو، مسیحی ایمان یہ ہے کہ خدا شافی ہے اور وہ اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں شفا کو ناصل کرتا ہے، اور شفا پانے کا استحقاق ان لوگوں کو ہے جو ایمان رکھتے ہیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر کہ وہ مجھے شفا دے سکتا ہے، اور شفا پانے کا استحقاق وہ رکھتے ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو میرا مسئلہ ہے اس کو میرا خدا حل کر سکتا ہے، جو میری بیماری ہے اس کو میرا یسوع شفا دے سکتا ہے، بے اولادی ہے تو میرا یسوع مجھے اولاد بخش سکتا ہے۔ عزیزو، جب ہم اعتقاد کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ خداوند کے قدموں میں آتے ہیں اور اس کے حضور آتے ہیں تو وہ ہمیں شفا بخش سکتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے 13ویں آیت تک ہم نے پڑھا ایک صوبیدار کے بارے میں جس کا اعتقاد ہے کہ یسوع میرے خادم کو شفا دے سکتا ہے، اور جس کا ایمان ہے کہ بس میرا منجی یسوع میرے لیے اور میرے خادم کے لیے بڑا کام کر سکتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اب وہ اعتقاد کے ساتھ آیا، اگرچہ وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے لیکن اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر، اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے مرتبے کو چھوڑ کر، اور وہ صوبیدار ہے کسی اور کو بھی بھیج سکتا ہے، کسی اپنے خادم کو بھیج سکتا ہے، لیکن وہ از خود مسیح کے پاس آیا اور مسیح کے پاس آ کر اپنے اس سمجھ کو، اپنی سمجھ کو جو وہ مسیح کو سمجھا ہے وہ بیان کرتا ہے، اور وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ مسیح سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ فاصلے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کے کلام میں قدرت ہے۔ اب اس کے اعتقاد پر غور کریں، وہ یسوع مسیح کو لامحدود قدرت کا مالک سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے فرمان سے اور اس کے حکم کے جاری ہونے سے اور اس کے کلام سے میرے خادم کو شفا ہوگی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ادھر جانے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا اختیار تو اس قدر زیادہ ہے کہ اگر یہ یہاں سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ اب ہم ایمان کے اس بیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر گہرائی کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، کس قدر اعلیٰ ایمان رکھتا ہے، کس قدر وسیع تر ایمان رکھتا ہے،
اور اس کی نگاہ کا مرکز، اس کے ایمان کی بنیاد یسوع مسیح کی قدرت ہے، اور اس بنا پر وہ مسیح کے پاس آیا۔ اس کی امیدوں کا مرکز یسوع ہے۔ اب اس کی امیدوں کا مرکز بیماری سے شفا کے لیے دوائیاں نہیں ہے یا کوئی فزیشن نہیں ہے، بلکہ اس کا مرکز نگاہ یسوع مسیح ہے، اور وہ اس کی قدرت کو جان گیا کہ میرا یسوع میرے لیے شفا کے کام کو، یعنی میرے خادم کے لیے کر سکتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے اپنی خادم کی بدنی شفا کے لیے کس قدر گہرے اعتقاد اور گہرے ایمان کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ اب یہ مسیح کے پاس آیا ہے، اور اس کا خیال ہے کہ میرے خادم کی شفا یقینی ہے، اور آج ہی میرا یسوع اس کے لیے شفا کو صادر کرے گا۔ ہماری زندگی میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کے لیے ہم گہرا ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے ایمان کی بنیاد یسوع مسیح ہے کہ وہ میرے لیے کر سکتا ہے، وہ مجھے اولاد بخش سکتا ہے، وہ میرے بدن کے تمام اعضاء کو بحال کر سکتا ہے، اور جو سسٹم ٹھیک نہیں اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور اگر آرگن نہیں ہے تو وہ آرگن بھی بنا سکتا ہے، اسی کہ وہ خدا قادر ہے۔ جب آپ کا یہ ایمان ہے اور آپ مسیح کے قدموں میں آتے ہیں تو مسیح آپ کے لیے اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ اب اگرچہ وہ غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ایمان اس کا اس قدر بلند و بالا ہے، اس قدر گہرا ایمان ہے کہ مسیح یسوع نے فرمایا کہ میں نے ایسا ایمان، یعنی اس نوعیت کا ایمان، اس نیچر کا فیتھ میں نے بنی اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ جو روز میرے کام دیکھتے ہیں، میرے معجزات بھی دیکھتے ہیں، میری قدرت کو پھر بھی نہیں جانتے، لیکن یہ شخص میرے کاموں کی بابت جان گیا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے اب یہ شخص جو ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آیا، اب اس شخص نے جو سوچا وہ اس کے لیے ہو گیا، جو اس کی سوچ تھی اس کے عین مطابق خدا نے کام کر دیا۔ آپ جب ایمان کے ساتھ آتے ہیں، آپ جب گہرے ایمان کے ساتھ اپنے مسئلے کے لیے بے اولاد ہیں تو مسیح کی طرف نظر مرکوز کرتے ہیں، بیمار ہیں شفا کے لیے مسیح کو دیکھتے ہیں، اور بدرو گفتہ ہے تو مسیح یسوع کے قدموں میں آتے ہیں، وہ آپ کے لیے آپ کی توقع سے زیادہ آپ کے لیے کام کر سکتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع نے صوبیدار سے کہا، جب جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ اب مسیح نے فرمایا جب جیسا تو نے اعتقاد کیا ہے،
آپ کے اعتقاد کے مطابق آپ کے لیے کام ہوتا ہے۔ آپ کا اعتقاد ہے کہ میرے بھائی کے دل کا مرض جاتا رہے اور یسوع سے شفا دے، آپ کے اعتقاد کے مطابق ہو۔ آپ اگر کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، آپ کا اعتقاد ہے کہ میرا یسوع مجھے کینسر سے ٹھیک کر سکتا ہے، آپ کے لیے 100% شفا ہے۔ مجھے خدا نے اسکن کینسر سے شفا دی، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور میں نے ایمان رکھا کہ میرا یسوع مجھے اسکن کینسر سے شفا دے سکتا ہے، اور یقیناً دے گا۔ اور اس نے 2 اگست 1995 کو مجھے اسکن کینسر سے شفا دی۔ اور اسی طرح آپ جب ایمان رکھتی ہیں، آپ کے ایمان کے عین مطابق مسیح آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ کے ایمان کے عین مطابق یسوع آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں، اور جو ایمان گہرے طور پر یسوع پر رکھتے ہیں، ان کے لیے قدرت کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہمارے بدن شفا یاب ہو۔ اور کلام خدا میں متی 8واں باب اس کی 17ویں آیت کو دیکھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 17ویں آیت، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی۔ خداوند یسوع نہیں چاہتا کہ ہم بیمار رہیں، خداوند یسوع نہیں چاہتا ہم کمزور رہیں، خداوند یسوع نہیں چاہتا کہ ہم بے روزگار رہیں، خداوند یسوع نہیں چاہتا ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، خداوند یسوع نہیں چاہتا ہم مالی بدحالی کا شکار ہیں، خداوند یسوع نہیں چاہتا کہ ہم دکھوں میں زندگی گزاریں، بلکہ شادمانی اور خوشی اور اطمینان دینے کے لیے وہ میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کمزور نہ رہیں، بلکہ ہماری کمزوریوں کو وہ لے لیتا، ہم بیمار نہ رہیں، ہماری بیماریوں کو لے لیتا، تاکہ ہم تندرست رہیں، تاکہ ہمارے بچے تندرست رہیں، تاکہ ہم خوشیوں اور برکتوں کے ساتھ سال نو 2019 میں اور تمام سالوں میں ہم خوشیوں اور برکتوں کے ساتھ اس دنیا میں اپنے خدا کا جلال ظاہر کرے۔ یہ خدا چاہتا ہے۔ لیکن جب ہم اعتقاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے اپنی قدرت کاملہ سے غیر معمولی کام کرتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں مرکز کی انجیل 5واں باب مرکز کی انجیل 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے پڑھیں گے۔ مرکز 5واں باب 25ویں آیت۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ اب کلام مقدس میں ہم اس عورت کی بابت پڑھتے ہیں جو ایک عرصے سے اپنی اندرونی بیماری میں مبتلا ہے،
اور اس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اور اس اثنا میں وہ طبیبوں کے پاس گئی، ادویات لی، لیکن اسے فائدہ ہونے کے بجائے اس کا مرض بددستور رہا، بلکہ اور زیادہ کمپلیکیشن اس کی زندگی میں ہو گئی۔ مرکز 5واں باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، بلکہ زیادہ اس کی زندگی میں تکلیف اور دکھ آ گیا۔ اور اس کے سبب کیا ہے؟ مختلف طبیبوں کے پاس گئی، طرح طرح کی ادویات لی، کچھ ادویات ری ایکشن کرتی ہیں، کچھ مرض کوئی اور پیدا کر دیتی ہیں، اور کچھ ڈاکٹروں کی تشخیص مرض کو اور طول دے دیتی ہے، اور ان کی تجویز کردہ ادویات سے اس عورت کو فائدہ تو نہ ہوا، بلکہ نقصان ہو گیا روپے پیسے کا، اور نقصان ہو گیا بدنی کہ بیمار اور زیادہ ہو گئی۔ اب یہ عورت بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اب یہ اس حصار سے نکلی اور ایمان کے ساتھ یہ مسیح کی طرف بڑھتی ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ مرکز کی انجیل 5واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا۔ اب اسے حال سنا کہ یسوع اندھوں کو بینائی دیتا ہے، یسوع لنگڑوں کو چلاتا ہے، یسوع کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، یسوع مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور جب اس نے مسیح کی بابت سنا، اب اس کا ایمان بڑھا، اب اس کے اندر ایمان کی قوت پیدا ہوئی، اور اب اس نے سوچا کہ میں بھی اپنے مسیح کے پاس جاتی ہوں۔ میں جو مختلف طبیبوں کے پاس گئی، میں نے مختلف ادویات استعمال کی، اور ایک 12 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اور دکھ پر دکھ مجھے ملا، شفا نہیں ملی، تکلیف اور بڑھ گئی ہے، روپے پیسے کا نقصان ہوا ہے، لیکن اب میں مزید نقصان نہیں کرنا چاہتی۔ آج بھی اسی طرح بہت سے لوگ ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، طبیبوں کے پاس جا کر یا جادوگروں کے پاس جا کر یا مزاروں پر یا تعویذ لے کر، اور وقت گزرتا جاتا ہے، اور ان کی تکلیف اور ان کا دکھ اور ان کی پریشانی اور ان کی بیماری اور ان کی تکلیف دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن وہ حال سنتے ہیں، لیکن ایمان میں مضبوط نہیں ہوتے۔ اور اس عورت نے حال سنا، مسیح کی بابت سنا، اس کے معجزات کی بابت سنا، اس کے عجائب کی بابت سنا، ان معجزات کے بارے میں سنا۔ اب اس نے ایک فیصلہ کیا اور ایمان کے ساتھ اب مسیح کی طرف بڑھتی ہے، اور اس سے سوچا کہ اس میں اتنی قدرت ہے، اس میں اس قدر جاہ جلال ہے، اس میں اس قدر انائنٹنگ ہے، اور اس انائنٹنگ سے میں شفا پا سکتی ہوں، اور جو انائنٹنگ یسوع مسیح میں ہے وہ میری شفا کے لیے ہے۔ اور اس کی قدرت اسے بیماروں کو شفا دی ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کیا ہے، لنگڑوں کو چلایا ہے، مردوں کو زندہ کیا ہے، اور اس کو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی زندگی میرے لیے باعث شفا ہے، اس کی قربت میرے لیے باعث شفا ہے۔ اور ایمان میرا یہ ہے کہ میں نے اسے چھو لیا
اور میں نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ میں نے اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیا، اس کی پوشاک تک میرا ہاتھ پہنچا تو اس کی قدرت میری زندگی میں کام کرے گی، اور یہ بیماری جو 12 برس سے ہے، اور یہ دکھ جو ایک طویل عرصے سے ہے، مدت مدید سے ہے، یہ سارا دکھ اور یہ ساری بیماری اور یہ ساری تکلیف میرے بدن سے فل فور جاتی رہے گی۔ اب یہ ایمان کے بید کو وہ سمجھ گئے، اور گھر سے ہی اس سے ڈیسیشن لیا، بس مجھے جانا ہے، میں جاؤں گی اور میں شفا پاؤں گی، اور میں جاؤں گی اور اس کی قربت حاصل کروں گی اور شفا پاؤں گی، میں اس کی پوشاک کو چھولوں گی اور میں شفا پاؤں گی۔ آج بھی ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدل رونما نہیں ہوا، اس کی قدرت ویسی ہی ہے۔ اور کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیے مرکز کی انجیل 5واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ ایمان اور عمل، اب وہ ایمان رکھتی ہے کہ یسوع کی پوشاک چھوؤں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، لیکن اس ایمان کے ساتھ عمل بھی ہے، ایکشن بھی ہے۔ وہ مسیح کے پاس آئی ہے اور وہ ایمان رکھ کر آئی ہے کہ اس کی پوشاک چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور اس ایمان کے ساتھ وہ جب آئی، اب عملاً اس سے اس ایمان کا اظہار کیا۔ اور کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، مرکز کی انجیل 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، اور فل فور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ اب ایمان کو ہم کئی جہت سے دیکھتے ہیں۔ اب اس کا ایمان ہے کہ میں مسیح کے حضور جاؤں گی اور شفا پاؤں گی۔ اب اس کا ایمان ہے کہ اس کی پوشاک چھوؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اب اس کا ایمان یہ ہے کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اور اس نے دیکھے میرے ساتھ مرکز کی انجیل 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت، اور فل فور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا۔ اب غور کریں، ایمان اپنے بدن میں معلوم کیا۔ اب کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پروسیس کی ضرورت نہیں ہے ڈکلریشن کے لیے کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ آج ایسے بے شمار لوگ ہیں جو ان ایمان کے اس بید سے لا علم ہوتے ہیں، وہ دعا کراتے بھی ہیں، چرچ میں بھی آتے ہیں اور دعائیہ عبادت میں شریک ہوتے ہیں، اور دعائیہ سیشن میں ایمان کے ساتھ اپنی اس شفا کو رسیو بھی کرتے ہیں کہ میں نے شفا پائی، اور اس کے بعد پھر سوچتے ہیں بس ایک ٹیسٹ ہو گیا نا، پھر پتہ چلے گا میں ٹھیک ہو گئی ہوں یا نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون نے گواہی، اس سے گواہی دی، اس سے کہا کہ اس کے بدن میں تکلیف تھی اور یہ کہ گلٹیاں تھی، اور اس سے کہا میرا یہ ایمان ہے کہ میں شفا پا گئی ہوں، اب مجھے کسی ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس یسوع کی حضوری ہی کافی ہے۔ اور ایگزیکٹلی اس عورت نے بھی ایسا ہی کیا۔ اب اسے خود معلوم کیا، ایمان کے ساتھ رسیو بھی کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو ڈکلیئر کیا کہ میں نے شفا پالی ہے۔ آپ کی جو سیلف ڈکلیریشن ہے خود اس بات کا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں نے شفا پالی ہے، میرے بندھن ٹوٹ چکے ہیں،
مجھے اولاد مل چکی ہے اور میرے اندرونی اعضاء ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اب غور کرے، کسی گائنیکولوجسٹ کے پاس نہیں یہ گئی، کسی لیب میں ٹیسٹ نہیں کرائے۔ اب یہ ایمان کا دیکھیں خوبصورت پہلو ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں خدا کے کلام مقدس میں مرکز کی انجیل 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا۔ اب بدن میں معلوم کیا، اب یہ ہے ہمارا ایمان۔ اس سے خود معلوم کیا، سیلف ٹیسٹ، خود معلوم کیا ہاں میں ٹھیک ہو گئی۔ اس سے معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ کبھی کبھی ہم شفا پا کر بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی شفا نہیں ہوئی۔ ایک خاتون اس سے کہا جب میں آئی تھی تو بہت میرے تکلیف تھی اور پیڑ کی ہڈی میں ایسی کہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگی کہ شکر ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن بس ٹیسٹ ہو جائے نا، اسپتال سے ایک ٹیسٹ کراؤں گی پھر میں گواہی دوں گی۔ اب یہ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ اس نے شفا پا بھی لی، فیل بھی کیا، لیکن ابھی اس کا ایمان اس اعتبار سے ڈاواڈول ہے کہ اب وہ انسانی ٹیسٹ پر بھروسہ کرتی ہے اور خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتی۔ عزیزوں، میرے رائٹ جو لیگ ہے، یہاں جو کینسر تھا تو میں چلتا اور یہ میری جو تھائی ہے یہ سویل ہو جاتا، ران سویل ہو جاتا۔ پھر میں نے اس پر گرے بینڈیج جو ہے یہ باندھ کر میں چلتا تھا۔ اس کے بعد میں یہ ایمان رکھتا تھا کہ میں نے شفا پا لی۔ ایک شخص سے مجھے کہا، اس نے کہا جی ایک ٹیسٹ کرا ہی لینا کہ کیا ہے، ابھی ہوئی ہے، ٹھیک ہوا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا میں نے اپنے بدن میں معلوم کر لیا کہ میں ٹھیک ہو چکا۔ اب وہ کیا تھا؟ ایمان کی جنگ، تاریکی کی قوتیں اور ابلیس آپ کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے اور آپ کے ایمان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک ایسی جنگ پیدا کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہوئے بھی ہیں تو سمجھتے میں نہیں ہوا، اور ہوں گا بھی تو کوئی مجھے لیب بتائے گی تو ٹھیک ہوگا۔ لیکن کتنا عظیم ایمان اس خاتون کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے شفا پالی۔ سیموئیل پہلا باب اگر پڑھے نا، آئیے میں ساتھ ساتھ دیکھیں۔ خدا کے کلام مقدس میں پہلا سیموئیل پہلا باب اور اس کی 6 آیت، اور اس کی صوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ اس کا رحم بند تھا، اور کیا کس سے کیا؟ اب وہ کہاں آئی؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیں 9ویں آیت، اور جب وہ سینا میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی۔ اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نہایت دلگیر تھی، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس سے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے،
اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نصب کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اب یہ جان گئی کہ میرے مسئلے کا حل میرے خدا کے پاس ہے، جس سے بند کیا نا وہی کھول سکتا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور خدا کے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اب اس لیے یہ اپنے خدا کے پاس آئے، اب یہ زار زار رو رہی ہے، اپنے مسئلے کو بیان کر رہی ہے اور خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کر رہی ہے کہ بس تو مجھے ایک بیٹا دے اور میں تجھے نصب کر دوں گی۔ عزیزو، یہ دکھ اور مصیبتیں ہمیں خدا کی حضور لانے کا بھی سبب بنتی ہیں۔ اگر اس کا رحم بند نہ ہوتا تو وہ اس زاویے سے اور اس انداز سے دعا بھی نہ کرتی اور وہ خدا کے گھر میں اس قدر وقت بھی نہ دیتی۔ زار و قطار ہوتی ہے، لیکن اس کا ایمان یہ ہے کہ مجھے خدا کے حضور سے ہی فرزند ملے گا، اولاد نرینہ خدا کے حضور سے ملے گی، خدا کے گھر سے، اور خدا کے گھر میں وہ ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتی ہے اور خدا کے ساتھ باتیں کرتی ہے، اس سے بات کرتی ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہے کہ خدا من یہاں ہے۔ اور اس کے رونے سے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اداس ہے، اس کے رونے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رنجیدہ ہے۔ اور پہلا سموئیل پہلا باب 12ویں آیت، اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور ہنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے۔ اب ایمان، یہ دعا ایمان کے ساتھ کر رہی ہے، اب الفاظ تو نکل رہے ہیں اور ہونٹوں میں جنبش بھی ہے لیکن آواز نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ میرا خدا میری آواز کو سن رہا ہے، اس کا خدا کے ساتھ لنک ہو چکا ہے، ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ جڑ چکی ہے، اس کا کمیونیکیشن ہو چکا ہے اور کمیونیکیٹ کر رہی ہے۔ اور جب وہ خدا سے بات کر رہی ہے تو وہ فیل کرتی ہے خدا سنتا ہے، وہ محسوس کرتی ہے کہ خدا یقیناً میری اس دعا کا جواب دے گا۔ پہلا سموئیل پہلا باب، اور اس کے بعد جب ہم 15ویں آیت دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، ہنا نے جواب دیا، نہیں ہے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں۔ کیسی عورت ہوں؟ غمگین کے معنی کیا ہے؟ غم زدہ، غم رکھنے والی، غمگین عورت ہوں۔ میں نے نہ کوئی نشہ پیا پر خدا کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں اب اس عورت نے بتایا کہ میں غمگین ہوں، لیکن جب ہم 17ویں آیت پڑھتے ہیں، پہلا سموئیل پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت، تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تُو نے اسے مانگی ہے پوری کرے۔ اسے کہا، تیری خادموں پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ اب ایلی کی دعا سے پہلے وہ کہتی ہے میں غمگین عورت ہوں، لیکن ایلی نے دعا کی، اب لکھا ہے کہ اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ اس کے معنی ہے کہ وہ غمگین نہ رہی، اس کے اندر شادمانی آئی، اس کے اندر ایک ایسی چمک آئی، اس کے اندر احساس بانجھ پن سے رہائی آئی کہ میں اب بانجھ نہیں رہی، میرے خدا نے میری بنجر زندگی کو شاداب کر دیا ہے، اس لیے کہ خدا کے منصور نے میرے لیے دعا کی ہے،
خدا کے منصور نے میرے لیے شفاعت کی ہے، اب میں غمگین نہیں ہوں کہ بے اولاد نہیں رہوں گی، بلکہ اب میں اولاد والی ہوں گی، اس لیے کہ میرے خدا نے میری فریاد کو سنا، اور خدا کے منصور نے جو فریاد کی ہے، جو دعا کی ہے، خدا نے اس کا پازیٹیو جواب دے دیا ہے۔ اور جب وہ خدا کے گھر سے رخصت ہوئی تو غمگین رخصت نہیں ہوئی، رنجیدہ اور بجھی سی اور اداس سی اور پریشان سی عورت کی صورت میں نہیں گئی، بلکہ پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا، پھر غم نہ رہا۔ یہ ہے ایمان کا بیل، اس میں بڑا گہرا ایمان ہے۔ اب اس سے محسوس کیا، اب وہ بانجھ نہیں ہے، اب یہاں سے وہ جا رہی ہے، لیکن خدا نے اب اس کو شادابی بخش دی ہے، اب شگفتگی بخش دی ہے، اب اولاد دے دی ہے۔ عزیزو، اس ایمان کے ساتھ ہو گئے، اور یہ ہے خود سے معلوم کرنا، اس سے اپنے آپ میں، جس سے وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس سے اپنے آپ میں محسوس کیا، اپنے اندر محسوس کیا کہ اب اس کا مرض جا چکا ہے۔ اور یہ ڈکلیریشن کسی اور انسان کی ڈکلیریشن کی ضرورت نہیں، کسی اور انسان کا اعلان کرنا کہ یہ ٹھیک ہے، یا کسی لیب سے اس کا ٹیسٹ ہونا، یہ نہیں، بلکہ خود ہم اپنے اندر مطمئن ہو گئے۔ تو یہ ایمان کی وہ بنیاد ہے جس پر یقینی شفا، یہ ایمان کی وہ بنیاد ہے جس پر یقینی اولاد ہے۔ آج آپ کا مسئلہ خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اداس آئے اداس نہیں جائے، اداس آئے ہیں خوشی کے ساتھ جائے، کسی بری روح نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے تو آج آزادی کے ساتھ رخصت ہو۔ عزیزو، خدا کے کلام میں مقدس ہو، خدا ہمارے بدن کے اندر اپنی قدرت سے کام کرتا، اور ہمیں اس کو فیل کرنا۔ واپس چلیں گے مرکز 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت، فلف اور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسو نے فلف اور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس سے میری پوشاک چھوئی؟ اب دو طرفہ ہے، یعنی بائیلیٹرل ہے۔ اس سے فلف اور معلوم کیا میں ٹھیک ہو گئی، یسو نے فلف اور معلوم کیا کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ یہ دو طرفہ ہے، میوچل ہے، بائیلیٹرل ہے۔ اب اس سے محسوس کیا کہ میں نے شفا پائی، اور مسیح نے محسوس کیا کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ اب غور کریں کس قدر عظیم بات ہے کہ اس سے غور۔ آئیے اس آیت کو دوبارہ دیکھیں ذرا، مرکز 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت، اور فلف اور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فلف اور اپنے میں معلوم کر کے مجھ میں سے قوت نکلی۔ پہلے مریض کا ایمان کہ میں نے قوت پالی ہے، کہ مجھ میں قوت داخل ہوئی ہے، اور اس قوت سے میرے اعضاء بحال ہو گئے ہیں، میرا نظام ٹھیک ہو گیا ہے، میرا بدن ٹھیک ہو گیا ہے، اور مجھے جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد یسوع بھی اعلان کرتا ہے کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ مجھ میں قوت آئی ہے، اور یسوع کہتا ہے مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ اب جب تک آپ خود اقرار نہیں کرتے، اگر یہ عورت یہ نہ کہتی نہیں ابھی بھی شاید مجھے، اب کیا پتا، میں گھر جاؤں گی، چیک کروں گی، یا کسی لیب سے ٹیسٹ کراؤں گی، پھر میں کہوں گی کہ میں ٹھیک ہوں، بلکہ اس سے دین اینڈ دیر کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ اور پھر مسیح نے بھی اس کو سرٹیفائی کر دیا کہ ہاں اب تو ٹھیک ہے،
اس لیے کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے اور اس قوت نے تجھے شفا دی ہے۔ اب یسوع پر ایمان کے وسیلہ سے ہم شفا پاتے ہیں، اور آپ کا بھی کوئی بھی مسئلہ آپ اس کو مسیح کے حضور لائیں اور خدا آپ کے اس مسئلے کو حل کرے گا۔ دیکھیں میرے ساتھ مرکز 5 باب اس کی 34ویں آیت۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ دوبارہ نہیں اب یہ بیماری آئے، بچی رہ۔ جب آپ ایمان کے ساتھ اپنی شفا کو ریسیو کرتے ہیں نا، اور مسیح دینے کو ڈکلیئر کر دیتا ہے، تو پھر آپ بچے ہی رہتے ہیں اس مرض سے۔ پھر دوبارہ ابھی حملہ نہیں کرے گا، دوبارہ بیماری اٹیک نہیں کرے، دوبارہ کمپلیکیشن پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارا خدا ہمارا شافی ہے اور وہ ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ مرکز 10واں باب اور اس کی 52 آیت۔ عزیزو، شفا میں یسوع نے اس دکھی اور بیمار جو اس کے پاس آیا، اس کے ایمان کو کریڈٹ دیا۔ مثال دیکھیں مرکز 10واں باب اس کی 52 آیت۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فل فور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو رہی۔ اب یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے۔ یسوع نے کہا، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اب جب ایمان ہے تو شفا ہے، ایمان ہے تو بندھن ٹوٹتے ہیں، ایمان ہے روزگار ملے گا، ایمان ہے کینسر جاتا رہے گا، ایمان ہے تو ایگز بننا شروع ہوں گے، ایمان ہے تو ٹیوبز نارمل ہو جائے گی، ایمان ہے تو خون بہنا بند ہوگا۔ آپ کا ایمان ہے تو جو ڈیزیزز اور جو بیماریاں آپ کو لاحق ہیں ان سب کا خاتمہ ہوگا۔ عزیزو، خدا آپ کے لیے عظیم منصوبے رکھتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ لوکا 19 باب اور 10ویں آیت۔ کیونکہ ابن آدم کھوئے منہ کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ اب وہ تو چاہتا ہے کہ ہم شفا پائیں، وہ تلاش میں ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم شفا کی تلاش میں ہیں، بلکہ وہ ہماری تلاش میں ہے کہ میں اسے شفا دوں، لیکن وہ ایسے ایمانداروں کی تلاش میں ہے جو ایمان کے بھید کو سمجھ گئے۔ ایسے لوگوں کو شفا کے لیے دیکھتا ہے جن کی زندگیوں میں قدرت کے ساتھ وہ کام کرے، اور وہ انہیں ڈھونڈ رہا ہے، اور اس کو تلاش ہے ایماندار اپنے بندے اور بندیوں کی، اور وہ چاہتا ہے کہ ایمان ان کا ہو اور انہیں شفا دے۔ آج چرچ آف لیونگ کرائسٹ یسوع آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن آپ مصیبتوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ آج ایمان کی اس قوت کے ساتھ مسیح کے پاس آ جائیں، اور وہ آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے موجود ہے۔ عزیزو، خدا آج اپنے لوگوں کے درمیان ہے، اور ہمارا خدا لا تبدیل ہے۔ آج اس کے قدموں میں آ جائیں،
اور جس سے یہ عورت اس کے پاس آئی، آپ بھی اس کے پاس آ جائیں اور ایمان کے ساتھ اپنی شفا کو رسیو کریں اور یہ جانے کہ میں نے اس مسئلے کا حل پا لیا، مجھے شفا مل گئی، مجھے تندرستی مل گئی، میرے پرابلم سالو یسوع نے کر دیا۔ اور جو چاہتے ہیں آج یسوع ان کی زندگی میں معجزات کرے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ بائبل بیان کرتی ہے امپاسبل کام ہمارا خدا کر سکتا ہے۔ سارا بوڑھی ہو چکی، ابراہم 99 سال کا تھا، دونوں عمر رسیدہ تھے، لیکن خداوند نے ان کو صاحب اولاد کر دیا۔ سارا بھی ہنستی ہے، کہتی ہے یہ کیسی ہو سکتا، میری تو وہ عورتوں والی حالت ہی نہیں ہے، لیکن خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور وہی خدا آج یہاں چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ وہ آپ کے ذہن کو نارمل کر سکتا، آپ کے کانوں کو ٹھیک کر سکتا، آپ کی آنکھوں کو ٹھیک کر سکتا، آپ کے دانتوں کو ٹھیک کر سکتا، آپ کے گلے کو ٹھیک کر سکتا، آپ کے بدن سے نمونیا کو دور کر سکتا ہے، بے اولادی کو دور کر سکتا، آپ کے عزیزوں کو شفا دے سکتا ہے۔ آج اس خدا کے حضور آئے، بری روحوں سے رہائی دے سکتا ہے، جادو داغے تعویذ اور اس کے اثرات کو ختم کر سکتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا اور تیرا شکر کرتا ہے کہ تو یہاں موجود ہے۔ تیرا شکر ہو کہ تو خدائے قادر ہے، سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے میں بڑے ایمان کے ساتھ تیرے حضور تیرے قدموں میں آیا۔ اے یسوع، مجھے اپنے لہو سے دھو کر پاک کر، کامل پاکیزگی بخش، اور ایمان کے ساتھ میں تیرے حضور آیا۔ میرا ایمان ہے آج تو میرے مسئلے کو حل کرے گا اور ہر طرح کی بیماری کو میری زندگی سے اور میرے خاندان کے افراد کی زندگی سے دور کرے گا۔ اے خداوند، ایمان لانے والوں کے درمیان تو معجزے کرتا ہے، تیرا شکر۔ اے خداوند، میرا ایمان ہے کہ تو نے ابلیس کے تمام کاموں کو مٹا دیا اور مجھے سمجھ عنایت کی ہے، تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آئی قدس زندہ خداوند، اس وقت تیرے حضور تیری بیٹیوں اور بیٹوں کو لایا ہوں۔ آئی خداوند، ایک ایک کو چھو لے، اور آج جب ایمان کے بید کو سمجھ گئے ہیں اور ایمان کے ساتھ تیرے حضور آئے ہیں، تو آئی خداوند تو ایک ایک کی زندگی میں غیر معمولی کام کرنا۔ تمام بندہن یسوع کے نام سے ابھی اسی وقت ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے، اور تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے، یسوع کے نام سے آمین۔ تشریف رکھیں۔